आसमान, पैगाम नंबर 29। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब 25 आयत। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के नाजरीन और सामाइन, ये आसमान के लेक्चर्स की सीरीज का 29वां इजलास है। आज से मैं आपको आसमान की पहली सल्तनत की बाबत बताऊंगा। पहले मैं आपको पहली सल्तनत के उमूमी माहौल की बाबत बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि पहली सल्तनत में अब्दी रहायशगाह के तौर पर किस किस्म के लोग दाखिल होंगे। यसु मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आसमान बशमूल फिरदौस इस जमीन से नाकाबिले मुवाजना हद तक ज्यादा खूबसूरत है, जहां जाती इनामात नहीं दिए जाते। और आसमान की पहली सल्तनत जिसके मुतल्लिक मैं आज से बात करने जा रहा हूं, वहां जाती घर दिए जाएंगे। हमारा खुदावंद आसमान की बादशाही, जो हमारी अब्दी रहायशगाह उसे बनाने और आरास्ता करने का मुंतज़िम आला है, और इस जमीन पर वो किस तरह रहा। मत्ती 8वें बाब की 20वीं आयत कहती है, यसू ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने को जगह नहीं। अपनी अवामी खिदमत शुरू करने से पहले भी उसने किसी तरह की आरामदेह जिंदगी नहीं गुजारी थी, लेकिन जब उसने अवामी खिदमत शुरू की तो उसने घर छोड़ दिया और यहाँ वहां जाकर इंजील की खुशखबरी फैलाई। वो कभी भी एक लम्हे के लिए भी आरामदेह घर में आराम के लिए न रुका। दिन के वक्त वो इंजील की मनादी करने में मसरूफ रहता था और रात के वक्त हमेशा पहाड़ पर दुआ करता रहा था। आखिरकार उसने निजात का रास्ता बनने के लिए सलीब का दुख उठाया और हमें अबदी जिंदगी बख्शी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप याद रखेंगे कि आप आसमान की बादशाही में जा सकते हैं और यसू की इस इबादत और कुर्बानी के वसीले हमेशा वहां रह सकते हैं। और हमारा खुदावंद यसू जो आसमानी बादशाही का रास्ता बना, मैं खुदावंद के नाम में आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उससे शख्सी तौर पर मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए रूह में और पूरे रूह में आप आ जाएं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आसमान की पहली सल्तनत किस किस्म की जगह है? फिरदौस में शख्सी इनामात नहीं मिलते, मगर आसमान की पहली सल्तनत में जाती घरों और शहरों की सूरत में शख्सी इनामात मिलते हैं। अव्वल, आसमान की पहली सल्तनत में जाने वालों के लिए नाम मुरझाने वाले सहरे होते हैं, जिनका जिक्र पहला कुरिन्थियों 9वें बाब की 25 आयत में है। नाम मुरझाने वाले सहरे का मतलब है कि यह आसमान के कीमती मोतियों से बना होता है जो कभी तब्दील नहीं होता।
اس زمین پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونا ہرگز تبدیل نہیں ہوتا، مگر اس زمین پر بنی نوع انسان کی اصلاح مکمل ہونے کے بعد سونے سمیت ہر چیز بے قیمت ہو جائے گی۔ لیکن آسمانی بادشاہی میں ہر چیز کبھی تبدیل نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ کے لیے قیمتی ہوگی۔ خاص کر اگر آسمان کی بادشاہی میں کوئی انعام دیا جاتا ہے تو کیونکہ یہ خدا باپ سے ملتا ہے، اس لیے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ نہ مرجھانے والا صحرا کہنے سے ہمارا مطلب ہے کہ نہ مرجھانے والا کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی اور اس کی قدر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ نہ مرجھانے والے صحرے سونا، چاندی اور سرخ اور نیلے رنگ کے قیمتی جواہر سمیت کئی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ان کی اشکال اور خط و خال دنیاوی طور پر بالکل صحرے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی طرح اونچے نہیں ہیں اور ان کے سائز بھی اس طرح ایک جیسے ہیں کہ سر کے اوپر سجنے والے ہیں۔ وہ بہت سی اقسام کے نگینوں کے ساتھ شاندار طریقے سے نہیں سجائے گئے ہوتے، بلکہ ان کے رنگ اور اشکال ان صحروں کو حاصل کرنے والوں کے کردار کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو آسمان کی پہلی سلطنت میں جائیں گے وہ بہت شکر ادا کریں گے کہ خدا باپ نے ان کو انعام سے نوازا ہے اور وہ اسے پہن کر خود کو معزز اور محترم سمجھیں گے۔ جو آسمان کی پہلی سلطنت میں جاتے ہیں ان کو صرف نام مرجھانے والا صحرا ہی نہیں بلکہ ذاتی گھر بھی ملیں گے۔ آسمان کی پہلی سلطنت اور فردوس میں یہ ایک بامانی فرق ہوتا ہے۔ کسی کو آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے ذاتی گھر ملنا بذات خود ایک عظیم جلال ہے، بس وہ ایسی خوشی محسوس کر سکتے ہیں جس کا موازنہ فردوس کے لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان کی اس پہلی سلطنت میں گھر نجی نہیں ہیں بلکہ اس زمین کے اپارٹمنٹس سے کچھ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین کے گھروں کی طرح سیمنٹ یا اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ سونے اور دیگر جواہرات جیسے قیمتی آسمانی سامان سے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی اپارٹمنٹس کی طرح ہیں، مگر اس دنیا کے اپارٹمنٹ سے بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ صرف خوبصورت اندرونی سجاوٹ کے ساتھ ایلیویٹر رکھتے ہیں، ان کی کوئی سیڑھی نہیں ہوتی۔ آسمان میں ایلیویٹر کبھی نہیں رکیں گے، بلکہ خدا کی قدرت کے ساتھ ہمیشہ حرکت کرتے رہیں گے۔ وہاں سیڑھیاں نہیں ہیں۔ اس زمین پر بھی جب ہم ایلیویٹر پر سوار ہوتے ہیں ہمیں جس منزل پر جانا ہو اس کا مطلوبہ بٹن دبانا پڑتا ہے، مگر آسمان میں ایلیویٹر خود بخود اسی منزل پر جا رکیں گے جہاں ہم جانا چاہیں گے، اس لیے وہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان چند لوگوں میں جو آسمان میں رہ چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ عمارات کی طرح اپارٹمنٹس دیکھ چکے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آسمان کی پہلی سلطنت دیکھی۔ اگر خدا نے ان کی جان کو اس وقت بلایا تھا تو وہ آسمان کی پہلی سلطنت میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اپارٹمنٹ کی طرح کے بنے ہوئے گھروں کی اندرونی حالت کیسی ہوگی؟ ان گھروں کے اندر ایسی ہر چیز ہے کہ لوگوں کو زندگی میں کسی قسم کی بے آرامی نہیں ہوگی۔ ہر گھر کی سجاوٹ مکین کی مرضی کے مطابق بھی خوبصورتی سے کی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آسائشی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک آسائشی اپارٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی مرضی کے مطابق سائز سوچ سکتے ہیں، مگر آپ کو آسمان کی پہلی سلطنت کے گھروں کا موازنہ آسائشی اپارٹمنٹ سے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو آسمان کی پہلی سلطنت میں ہوں گے وہ زیادہ بڑے، زیادہ شاندار اور زیادہ خوبصورت ہوں گے، اس لیے اسے غلط مت سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر مکین موسیقی پسند کرتا ہے تو وہ اپنے گھر میں موسیقی کے ساز رکھ سکتا ہے، لہذا وہ کسی بھی وقت انہیں بجا سکتا ہے۔ اگر مکین مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کتابیں پڑھنے کے لیے بھی آرام دہ جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مکین ورزش کرنا چاہتا ہے تو وہاں ورزش کے لیے بہت سی اقسام کے آلات ہوں گے۔ آسمان کی پہلی سلطنت فردوس سے بہت مختلف ہے۔
اور ایسی خوشی سے بھری ہے کہ انہوں نے اس زمین پر کبھی اس کا تجربہ نہ کیا، چنانچہ وہ بہت زیادہ آرام میں ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں خدا باپ کی مخصوص اور محبت بھری نگہداشت میں خوبصورتی سے ہوں گی۔ جیسے میں بعد میں آپ کو وضاحت کروں گا، دراصل آسمان کی پہلی سلطنت میں جانا بھی شرمسار نجات کے درجے سے تعلق ہی رکھتا ہے، لیکن خدا باپ ان کی کلام کے ساتھ رہنے کی کوششوں کو بطور ایمان دیکھتا ہے اور ان کو انعامات اور ان کی مرضی کے مطابق بنے ہوئے گھر مہیا کرتا ہے۔ آسمان کی پہلی سلطنت میں ذاتی گھروں اور انعامات کے علاوہ عوام میں ہر چیز مشترکہ ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس زمین پر مشترکہ اپارٹمنٹس کمپلیکس میں رہنے والے لوگ کمپلیکس میں دستیاب پارک یا کھیلوں کی سہولیات کو مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہاں تفریح کے لیے بہت خوبصورت باغات، گھنے جنگلوں کے ساتھ بڑے بڑے پارک اور دیگر سہولیات ہوں گی۔ کئی اقسام کی سواریوں کے ساتھ دل بہلانے والے پارک اور کھیلوں کی سہولتیں یعنی تیراکی اور گولف کا کھیل وغیرہ بھی ہیں۔ آب حیات کے دریا کے کنارے پر بھی خوبصورت بینچ اور حیات کے درخت لگے ہوئے ہیں، چنانچہ لوگ بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں یا اپنے عزیزوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دریا کے کنارے سیر کر سکتے ہیں۔ اس زمین پر اگر ان عوامی سہولیات کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ جلد ہی گندی اور خراب ہو جائیں گی یا ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن آسمان کی پہلی سلطنت میں عوامی سہولیات اور عوامی علاقوں کی دیکھ بھال فرشتے کرتے ہیں، بس وہ ہمیشہ اچھی حالت میں ہی رہتی ہیں۔ آسمان کی پہلی سلطنت میں فرشتے بھی خدا کے فرزندوں کی رہنمائی کریں گے۔ ان کو کوئی سہولت استعمال کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں ان کاموں کو دیکھنے کے لیے کمیٹیاں اور محکمے ہیں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ رفاقتی کمیٹی ہیں، رضاکار فوج اور سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جیسے بہت سے محکمے ہیں۔ جب اس چرچ کے ممبرز چرچ آتے ہیں یا باہر سے کوئی مہمان ہم سے ملنے آتے ہیں یا ایک نومرید اس چرچ میں آتا ہے تو ان کو اچھی اخلاقیات میں نرم اور شائستہ الفاظ بولنے ہوتے ہیں۔ پہلی سلطنت میں نجی خدمت کے لیے فرشتہ نہیں ہوتا، مگر ادھر ادھر آنے جانے میں آپ جائیں، فرشتوں سے رہنمائی اور مدد لے سکتے ہیں۔ آسمان کی پہلی سلطنت اور فردوس میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ فردوس میں فرشتے صرف سہولیات کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد یا رہنمائی نہیں کرتے، لیکن پہلی سلطنت میں فرشتے مہربانی سے ان کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، بس وہ شادمانی اور خوشی سے مختلف سمت جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آسمان کی پہلی سلطنت میں ہیں وہ آب حیات کے دریا کے ساتھ لگے بینچوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور فرض کریں کہ وہ کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں، تب وہ اس علاقے میں فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کوئی پھل چاہیے۔ تب فرشتے پھل لائیں گے اور عزت کے ساتھ خدا کے فرزندوں کو دیں گے۔ لیکن فردوس میں آپ فرشتے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی چیز دے، بلکہ آپ کو وہ چیز خود لینی پڑتی ہے۔ بس برائے مہربانی آسمان کے ہر ایک رہائشی علاقے کے کرداروں کو رٹ لیجئے۔ فردوس، آسمان کی پہلی، دوسری اور تیسری سلطنت اور نیا یروشلم، جب آپ الجھن میں نہ ہوں اور ان کو مناسب طور پر یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے فضل ہوگا۔ فردوس میں آپ فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے، مگر آسمان کی پہلی سلطنت میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان کو پھل لانے کا حکم دیں گے وہ شائستگی سے یہ کریں گے۔ نئے یروشلم کا کیا حال ہے؟ کیا آپ کو ضرورت ہے کہ فرشتوں کو حکم دیں؟ نہیں، نئے یروشلم میں فرشتے اپنے مالک کے دل کو جانتے ہیں، وہ اپنے مالک کے دل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر مالک کے دل میں ہو کہ وہ کوئی پھل کھانا چاہتا ہے تو فرشتے اس کو بھانپ لیتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں۔ اس طرح یہ بہت مختلف ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔
لیکن پہلی سلطنت میں ہر جگہ فرشتے خدا کے فرزندوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہاں کے رہن سہن کا معیار فردوس سے بہت مختلف ہے۔ پہلی سلطنت فردوس سے رہن سہن کا معیار ہی مختلف نہیں رکھتی، بلکہ یہ ہر لحاظ سے زیادہ خوبصورت طریقے سے آراستہ بھی ہے۔ پھولوں کے رنگ اور خوشبوئیں مختلف ہیں۔ جانور اپنے بالوں کی فر پر مختلف چمک اور خوبصورتی رکھتے ہیں۔ ہر چیز بہت مختلف ہے۔ اور یہاں کے پھل بھی فردوس کے پھلوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ ان کا ذائقہ، ان کے رنگ اور خوشبوئیں فردوس کے پھلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں خدا باپ کی مخصوص محبت بھری نگہداشت ہیں۔ اگر اس زمین پر بھی آپ کے ہاں کچھ خاص مہمان آ جائیں تو آپ گھر کو صاف کریں گے، کچھ خوبصورت سجاوٹ کریں گے اور مہمان نوازی کے لیے لذیذ کھانے تیار کریں گے۔ اس طرح خدا باپ نے بھی آسمان کی بادشاہی کو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ اس کے فرزند جب وہاں رہنے کے لیے آئیں تو انتہائی اطمینان محسوس کر سکیں۔ باقاعدہ انصاف میں اپنی انتہائی محبت بھری نگہداشت کے ساتھ خدا ہمیں عظیم تسلی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوشی سے رہنے دیتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب آسمان کی پہلی سلطنت میں کس قسم کے لوگ جائیں گے؟ یہ وہ ہیں جو ایمان کے درجہ دوم میں ہیں۔ دوسرے درجے کا ایمان خدا کے کلام کے مطابق عمل کی کوشش کرنے والا ایمان ہے۔ آج کا پڑھا جانے والا حوالہ بھی کہتا ہے کہ مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے، اور دوسرا تموتھیوس دوسرے باب کی 5ویں آیت کہتی ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ دوڑ میں، تیراکی میں یا اسکیٹنگ میں یا کسی بھی مقابلے میں اگر کھلاڑی باقاعدہ نہیں چلتے یا قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو وہ نااہل قرار پاتے ہیں، اور منصفوں کو چاہیے کہ باقاعدہ فیصلہ کریں جو قوانین کے مطابق ہو۔ اگر وہ جیتنے کے نشان پر پہلے بھی پہنچ جائیں، وہ کوئی بھی انعام نہیں پائیں گے اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی کریں۔ کھیلوں کی طرح مسیحی زندگی کے لیے بھی روحانی قواعد ہیں، چنانچہ صرف جب ہم قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں تو تبھی خدا سے پہچان حاصل کرتے ہیں اور دشمن شیطان ابلیس ہم پر الزام نہیں لگا سکتا۔ روحانی سلطنت میں جو قانون انصاف کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ ایمان کے پہلے درجے پر کسی کے یسوع مسیح کو قبول کرنے اور روح القدس پانے کے فوراً بعد شاید وہ مسیحی زندگی میں قواعد کو نہ جانتا ہو۔ بس اگرچہ وہ چرچ آتے ہیں اور ایمان میں خدا کا اقرار کرتے ہیں، پھر بھی ان میں پرانے دنوں کی عادات ہو سکتی ہیں۔ جب آپ ایلیمنٹری اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پہاڑے یاد کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ کیا یہ پہلی یا دوسری جماعت میں ہوتا ہے؟ آج کل یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دوسری جماعت میں کیا تھا۔ پہاڑے سیکھنے اور یاد کرنے سے پہلے ہم حساب کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کیا آپ 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18 یہ نہیں کرتے؟ آپ کو اپنی انگلیوں پر گننا پڑتا ہے۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی انگلیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ ایمان کے پہلے درجے پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ خدا کی سچائی کو نہیں جانتے، اگر وہ قانون توڑ بھی دیں خدا ان پر الزام نہیں لگاتا، لیکن چونکہ وہ خدا سے پیار کرنا اور برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ شوق سے خدا کا کلام سنیں گے اور خدا کی مرضی اور دل کو سیکھیں گے، اور وہ روحانی سلطنت کے قانون کا مطالعہ کریں گے اور کلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے میں نوشی اور سگریٹ نوشی نہ چھوڑی ہو، یا وہ جارحانہ الفاظ بولتے ہوں۔ وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اس طرح دراصل وہ دنیا دار لوگوں سے مختلف نہیں ہوتے، لیکن وہ پرستش کی عبادت اور میٹنگز کے وسیلے خدا کا کلام سیکھ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو تبدیل ہونا ہے۔
وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، یعنی وہ سبت کو پاک رکھنے اور پوری دہیکی دینے. وہ سیکھتے ہیں کہ خداوند کے دن کو کیسے پاک رکھیں اور پوری دہیکی کیا ہے، اور دیگر احکام کے بارے سیکھتے ہیں، مثلا غصہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بدگوئی یا الزام تراشی نہ کرنا، حرام کاری نہ کرنا، دوسرے کی بہتری چاہنا اور دعا کرنا، محبت کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا اور صلح چاہنا. جب وہ یہ باتیں سیکھ لیتے ہیں تو جو لوگ نجات پانے کے لیے بہت تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق تبدیل کرنے کی خواہش رکھیں گے جو انہوں نے سیکھا ہوگا. بس وہ خدا کے کلام کے ذریعے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایمان کے دوسرے درجے پر وہ پوری طرح یہ نہیں کر سکتے. وہ بالکل ان بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو چلنا سیکھ رہے ہوں. وہ چلتے ہیں مگر بہت دفعہ گرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک کافی مضبوط نہیں ہوتے. ایمان کے پہلے درجے میں لوگوں نے صرف خداوند کو قبول کیا ہوتا ہے. چونکہ وہ ابھی سچا ایمان نہیں رکھتے اور چونکہ ابھی وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، اگر وہ سختی سے خدا کے کلام کے ساتھ نہ بھی رہیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے. ان کا موازنہ نومولود بچے سے کیا جا سکتا ہے. بچہ نہیں جانتا کہ کیسے کھانا ہے اور گنتی میں 1 اور 2 کی پہچان کیسے کرنی ہے. اس کی ماں کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کی ماں کو ہی اسے دھونے کا، خوراک دینے کا اور ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. مگر ایک بار جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرے گا. اگرچہ وہ گر ہی جائے، وہ خود چلنے کی کوشش کرے گا. اس طرح ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنے والا ایمان رکھتے ہیں، اور آسمان کی پہلی سلطنت ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے. کلام سے عمل کرنے کی خواہش رکھنا ان کو آسمان کی پہلی سلطنت میں جانے والا نہیں بناتا. کوئی بات نہیں، وہ کتنی خواہش رکھیں وہ نہیں رکھ سکتے. انہیں یہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. جب آپ کلام کے ساتھ عمل کرنے کی سرگرم کوشش کریں گے اور آپ عمل میں لانے کے لیے ویسا ایمان رکھیں گے، اور جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی کوشش کریں گے، تب نتیجتاً آپ یہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں گے جو چیزیں چھوڑنے کا آپ کو کہا گیا ہے. آپ وہی کریں گے جو کرنے کو آپ کو کہا جائے، اور آپ وہ نہیں کریں گے جو کرنے سے منع کیا جائے. آپ اس طرح تبدیل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر جو لوگ ایمان کے درجہ دوم پر ہوتے ہیں وہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں جو اب بھی ان سے مقابلہ بازی کے اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ کافی اچھے نہیں ہوتے، اس لیے وہ اتنی دفعہ نہیں جیتنے جتنا وہ ہارتے ہیں، یا وہ کوئی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر پاتے. لیکن اگر اس زمین پر بھی کوئی کھلاڑی اچھا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے تو ہم ہارنے والے کو بھی دلاسا دے سکتے ہیں. اور لمبی دوڑ کے معاملے میں بعض اوقات وہ دوڑ کو صرف ختم کرنے کو ہی زیادہ اہم سمجھتے ہیں. بہرحال جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی انعام حاصل نہیں کریں گے، عموماً وہ اسے درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ضد سے آخر تک نبھاتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں کامیابی کے امکانات رکھتے ہیں. بعض معاملات میں کھیل میں تمام حصہ لینے والوں کو شمولیت کے انعامات دیے جاتے ہیں. آسمان کی پہلی سلطنت میں ذاتی طور پر گھر اور نہ مرجھانے والا انعام حاصل کرنا کچھ شمولیت کے انعامات جیسا ہوتا ہے. وہ جو ایمان کے دوسرے درجے پر ہوتے ہیں اور آسمان کی پہلی سلطنت میں جاتے ہیں، بے شک خدا کے کلام کو جانتے ہیں، مگر زیادہ حصوں میں وہ کلام کے ساتھ نہیں رہے ہوتے. وہ جانتے تھے کہ انہیں خون بہا کے نظریے سے گناہوں کے خلاف جد و جہد کرنی تھی، لیکن ان کی زندگی اسی دوران ختم ہو گئی جب ان میں بہت سے گناہ باقی تھے جو انہوں نے نہیں چھوڑے. لیکن کسی طرح خدا ان کی کوششوں کو ان کا ایمان تصور کر کے ان کے مطابق ان کو انعام عطا کرتا ہے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے اس دوسرے درجے پر دراصل یہ شرمسار نجات ہوتی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ عبرانیوں 12 باب کی 3 تا 5 آیات کہتی ہے،
بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ خدا کا کلام واضح طور پر آپ کو گناہ کے خلاف مزاحمت کرنے کو کہتا ہے۔ جب آپ گناہ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ خون بہا کے نظریے سے کرنی ہے۔ اب کیا آپ گناہ کے خلاف خون بہا کے نظریے سے مزاحمت کر رہے ہیں؟ کچھ تو اگرچہ وہ 10 یا 15 سال سے مسیحی ہو چکے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سستی کے خلاف لڑنے کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کی تھی؟ اگر سستی نے 3 دن کے بعد آپ کو نہیں چھوڑا تو آپ 7 دن اور 10 دن کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر آپ نے اس طرح کیا تھا تو کیا سستی آپ کو چھوڑ گئی؟ دوبارہ روزہ نہ رکھ کر بھی آپ جاگتے رہیں گے اور روح اور سچائی میں خدا کی پرستش کریں گے، مگر آپ گناہ کے خلاف خون بہا کے نظریے سے مزاحمت نہیں کرتے۔ اگر آپ حقیقت میں یہ کرنا چاہیں تو کس طرح نہیں کر سکتے؟ آج صبح میں ایک خاندان سے ملا۔ خاندان میں سے ایک ڈیکن نے مجھے کہانی سنائی۔ وہ 5 سال سے مانمن کا ممبر تھا۔ وہ اس چرچ میں آنے سے قبل دنیا کا دوست ہوا کرتا تھا۔ جب وہ اس چرچ میں آیا تو وہاں خدا کی قدرت کے نشانات اور عجائبات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس پر ایمان لے آیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ جو کچھ چھوڑنے کے لیے اسے کہا گیا اس نے چھوڑ دیا۔ جو کچھ کرنے سے اسے منع کیا گیا وہ نہیں کرتا تھا۔ جس پر چلنے کا اسے کہا گیا وہ اسی پر چلتا تھا۔ جب اسے دعا کا کہا جاتا تو وہ دعا کرتا۔ جب اسے کہا جاتا کہ لوگوں کو انجیل سنائے تو وہ سناتا تھا۔ اور جب اسے کہا گیا کہ دوسروں سے پیار کر تو اس نے کیا۔ پہلے وہ دنیا کی خوشیوں سے پیار کرتا تھا، لیکن اس چرچ میں آنے کے بعد وہ سب چیزیں چھوڑ گیا جن سے وہ پہلے پیار کرتا تھا۔ چونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو خدا ناپسند کرتا تھا، اس نے وہ سب چھوڑ دی۔ پھر ان کے برعکس وہ دعا کرتا ہے، انجیل کی منادی کرتا ہے اور خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اب وہ اپنا ذاتی کاروبار چلاتا ہے، لیکن وہ درخواست پر لیکچر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے بہت زیادہ ڈالرز ملتے ہیں۔ ایک دن اسے کال موصول ہوئی۔ کسی نے اسے لیکچر دینے کو کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ایک لیکچر کا دورانیہ کتنا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اسے $200 فی گھنٹہ ملتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ لیکچر کس دن دینا ہے، اور ہر بدھ کو ایک لیکچر تھا۔ تب اس نے پوچھا یہ کتنے بجے شروع ہوگا، اور جواب ملا کہ شام 7 بجے۔ پھر اس نے پیشکش ٹھکرا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا بدھ کی شام 7 بجے عبادت ہے۔ اوہو، میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ پیشکش اسی وقت ٹھکرا دی۔ کیا یہ اصلی ایمان نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے ایسا کیا وہ تمام دنیاوی چیزوں سے نکل سکتا تھا، وہ دنیاوی خوشیوں سے نکل سکتا تھا۔ اگرچہ وہ اس چرچ میں 15 سال سے تھا، پہلے سے اس چرچ کے بہت سے ممبرز میں پہچان بھی رکھتا تھا، وہ اپنے ذمے لگے ہوئے تمام فرائض کے ساتھ وفادار تھا۔ چونکہ وہ کلام کے ساتھ رہتا ہے، اسے بہت پیار ملتا ہے، وہ بہت سی برکات حاصل کر رہا ہے۔ اب آخر مشکل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، لیکن خدا کے کلام کے ساتھ رہنا تو آسان ہے۔ کوئی $200 گھنٹہ کی پیشکش کرتا ہے، مگر کیونکہ یہ خدا کے کلام کے ساتھ تضاد رکھتا ہے اور کیونکہ اسے پرستش کی عبادت ادا کرنی ہے، اس نے نہ کر دی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان بعمل۔ تو مشکل کیا ہے آخر؟ کیوں؟ آپ سب کو نہ کہنا ہے، آپ بس نہ جائیں اور بات ختم۔ دیکھا، یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ چونکہ وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، وہ بہت جلدی روح میں آ سکتا ہے۔ وہ خدا سے برکات حاصل کرتا ہے اور اس کے بچے بھی خداوند میں اچھی پرورش پا رہے ہیں اور خدا کے پیارے ہیں۔
جو ایمان کے درجہ دوم پر ہیں، جب وہ اپنے بدن سے باہر آئیں گے اور آسمان پر جائیں گے تو وہ خدا کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے کہ انہوں نے خدا کے کلام کے ساتھ عمل نہیں کیا اور انہوں نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، حالانکہ انہیں گناہوں کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر روح القدس کی مدد اور خدا کا فضل اور قوت نیچے آتی ہے تو کوئی بھی خدا کے کلام کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور کسی بھی قسم کی گنہگار فطرت کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ روح القدس سے بھر جائیں اور معموری حاصل کریں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ جو کریں اچھا ہوتا ہے، سب اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہی بتاؤں گا جس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ بہت سال پہلے میں گولف کھیلنے گیا، وہاں اس چرچ کا ایک ممبر تھا، وہ میرے ساتھ کسی چیز کے لیے مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور میرا خیال ہے کہ اسے اعتماد تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گولف کھیلے تو مجھے ہرا دے گا۔ پھر وہ 7 سال سے گولف کھیل رہا تھا، مگر میں نے ابھی یہ سیکھا ہی تھا کہ کیسے کھیلتے ہیں۔ اس نے مجھے گولف میں جانے کو کہا اور اس طرح میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں ایک آدمی تھا، وہ امریکہ میں رہتا تھا اور وہ 10 سال سے گولف کھیل رہا تھا۔ میں نے کوئی سبق نہیں لیا تھا، میں نے صرف کسی کو سیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرا 18 ہولز کی گیم کھیلنے کا پہلا موقع تھا۔ میرے خیال میں چند بار 9 ہولز کی بازی کھیل چکا تھا، لیکن 18 ہولز کی بازی کھیلنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کیسے کھیل سکتا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر میں کھیلا۔ وہ آدمی بہت پر اعتماد تھا کہ وہ بازی جیت سکتا ہے۔ وہ شاٹ کھیلنے میں بہت ماہر بھی تھا۔ جب وہ ہٹ مارتا تو گیند دور چلا جاتا، لیکن یہ دوسری سمتوں میں چلا جاتا۔ اگرچہ وہاں گرین تھی لیکن بال دوسری سمت کو چلا جاتا، مگر جب میں ہٹ مارتا تو گیند سیدھی سوراخ میں جا پڑتی۔ 18 ہولز کے دوران بالکل کوئی غلطی نہ ہوئی، نہ کوئی مسترد ہی ہوا۔ میں نے کوئی غلطی نہ کی۔ اگرچہ یہ لمبی شاٹ نہ تھی، چونکہ یہ سیدھی جاتی تھی، میں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکا۔ وہ آدمی جو 7 سال سے گولف کھیل رہا تھا، اس نے دوبارہ گیند کو گرین میں ڈالا۔ میں نے بھی یہ کیا، صرف 2 شاٹس میں نے بھی گیند کو گرین میں ڈال دیا۔ آخر میں اس نے 94 بار ہٹ کیا اور میں نے 98 بار۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ میں بہت اچھا کھیلا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کھیل پیش کیا تو وہ آدمی کھیل سکتے تھے؟ میں تو 90 یا 100 بار تجربہ کرنے والا تھا، مگر میں نے یہ 98 پر ختم کر دیا، یعنی میں بہت اچھا کھیلا۔ جب میں روح القدس سے بھرا ہوا تھا تو جب بھی میں نے گیند کو ہٹ لگائی، گیند سیدھا گرین میں گیا۔ میں نے کوئی غلطی نہ کی۔ بس وہ لوگ جو میرے ساتھ کھیل رہے تھے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، وہ بس مسکراتے رہ گئے۔ ڈاکٹر جو امریکہ سے آیا تھا وہ ہمارا تعاقب کرنے میں مصروف تھا۔ جب آپ خدا روح القدس کی مدد حاصل کرتے ہیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہاں بیٹھے وہ ممبران جو کاروبار سے وابستہ ہیں، اگر یہ آپ کا معاملہ ہو تو کیسا اچھا ہوگا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے روح القدس پانے یا خدا کے فضل اور قوت کی تلاش کرنے کی کوشش نہ کی، نتیجتاً وہ گنہگار فطرتوں کو نہ چھوڑ سکے اور خدا کے کلام کے ساتھ عمل نہ کیا۔ جو ہی ان کی روحیں بدن سے باہر آتی ہیں، وہ اس حقیقت کو واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے وہ مصیبتیں خود اٹھائیں، اور وہ شرمندگی اور پریشانی محسوس کریں گے یہ سوچتے رہے کہ گناہوں کے خلاف جد و جہد کرنا مشکل ہے۔
اگرچہ وہ اقرار کر رہے تھے کہ وہ خداوند سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ حقیقتاً خدا سے پیار کرتے اور ایمان رکھتے ہیں تو ایک ایماندار زندگی جینا کیوں اتنا مشکل ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ایماندار زندگی جینا بہت مشکل ہے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا سے پیار ہرگز نہیں کرتے اور آپ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے، اور اس بات کا اندراج نئے عہد نامے میں بہت دفعہ ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، میرا خیال ہے کہ پہلے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں سے پوسان تک تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب پوسان کے ساحل پر فٹ بال کے گیند جتنا بڑا سونا ہے، وہاں ریت میں فٹ بال کے سائز کے برابر سونا چھپا ہوا ہے۔ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کہاں چھپا ہے، تو کیا اسے کھودنا آسان نہیں چونکہ یہ ریت میں چھپا ہے؟ مگر وہاں ایک شرط ہے، آپ کو 400 کلومیٹر پیدل چل کر جانا ہے۔ آپ اچھا دوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی گاڑی کا سہارا لینے کی اجازت نہیں، نہ جہاز، نہ ٹرین، اور جب آپ یہ تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ لے کر پیدل ہی واپس آنا ہے، پھر یہ آپ کا ہو جائے گا۔ بس آپ اس کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ وہاں فٹ بال یا اس جیسے کسی گیند جتنا بڑا سونا ہے، یہ آپ کی 10 سال کی کمائی کی قیمت کا ہے، تو وہاں کون نہیں جائے گا؟ جاتے وقت آپ غالباً گنگناتے ہوئے جائیں گے۔ کیا آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ میری ٹانگیں زخمی ہیں اور وہاں نہیں جائیں گے؟ بے شک آپ جائیں گے، اگر آپ کی ٹانگیں زخمی بھی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ صرف 2 ہفتے یا 1 مہینہ پیدل چلیں گے تو فٹ بال جتنا بڑا سونا حاصل کریں گے، تو وہ قیمت آپ کی 10 سال کی تنخواہ کے برابر ہے۔ آپ خوش ہوں گے، آپ گنگنائیں گے اور تعریف کریں گے، آپ خوشی سے چلتے جائیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں یہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ مجھے زخمی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں 10 دن لگ گئے۔ میرا خیال نہیں کہ یہ اتنا وقت لے گا، لیکن کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 دن لے گیا۔ اب آپ کو وہ سونے کا گیند لے کر اپنے گھر واپس آنا ہے۔ کیا آپ اس کو بھاری ہونے کی وجہ سے وہاں چھوڑ دیں گے؟ آپ اسے لپیٹ کیوں نہیں لیتے چونکہ یہ گیند جتنا ہے؟ اگر آپ 20 دن تک یہ کریں تو آپ فٹ بال جتنا بڑا سونا حاصل کریں گے۔ تو وہاں کون نہیں جائے گا اور کون منع کرے گا؟ کون کہے گا کہ یہ بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا؟ آپ یہ سوچے بغیر جائیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ آپ خوشی سے وہاں جائیں گے، آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ سچا ایمان رکھتے ہیں اور آپ خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں تو آپ شادمانی کے ساتھ خوشی سے ایمانی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے خدا ہمیں فرماتا ہے کہ ہر وقت خوش رہیں، جاگتے رہیں اور دعا کریں، اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اگر آپ کہیں کہ میرے لیے ایمانی زندگی ترتیب دینا مشکل ہے، تو پھر آپ نہیں جانتے کہ خدا کیوں محبت ہے، یسوع مسیح کیوں خداوند ہے، یا آسمان خوبصورت ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ کی ایمانی زندگی کٹھن اور مشکل ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ جب آپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اور آپ کا بچہ اچھا پڑھتا ہے، اچھی فرما برداری کرتا ہے اور اچھی طرح پروان چڑھتا ہے، تو کیا پھر آپ کہیں گے کہ اس کی پرورش کرنا مشکل ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جنم دیا؟ کیونکہ آپ کو اپنے بچے کو خوراک دینی ہے اور اس کو پڑھنے میں مدد کرنی ہے۔ ضرور ہے کہ آپ محنت کریں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ اچھی طرح پروان چڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے اور آپ کی اچھی فرما برداری کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے سے بہت خوش ہوں گے، تو آپ اس بچے کو جنم دینے پر کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ شاید آپ مزید بچے پیدا کرنا چاہیں۔ کیا آپ مجھ سے متفق نہیں؟ وہ جو آسمان کی پہلی سلطنت میں ہیں، انہوں نے ایمان کی دوڑ میں حصہ تو لیا تھا، مگر انہوں نے حقیقت میں روح القدس کی مدد اور خدا کا فضل اور قوت حاصل نہیں کی تھی۔ بس انہوں نے مشکل قسم کی مسیحی زندگی گزاری۔ بعض اوقات انہوں نے اپنی زندگی میں ایمان میں تھکن محسوس کی، اور دوسرے وقت میں وہ حوصلہ ہارے اور واپس چلے گئے۔ چنانچہ اگر وہ کافی پرانے مسیحی بھی تھے، ان کی روحانی زندگی میں رکاوٹ آ گئی تھی۔
اس وقت سے جب میں ابتدا میں تھا، میں کبھی وقفہ لینے کے لیے نہیں رکا، اور میں نے کبھی شکر ادا کرنا اور دعا کرنا بھی نہیں روکا، اور اس لیے میں نہیں جانتا کہ یہ مشکل ہے یا نہیں۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ چرچ جانا میرے لیے ایک تفریح تھا۔ خدا کی تعریف کرنا، لوگوں میں منادی کرنا، اپنے فرائض سے وفادار ہونا، کئی پرستشوں میں شرکت کرنا میرے لیے خوشی اور شادمانی تھا۔ جب میں دنیاوی چیزوں سے نکلا تو میں خوش اور شادمان تھا۔ سچائی میں جینا بذات خود ایک شادمانی تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں آسمان کا امیدوار ہوں، مزید یہ کہ میں نئے یروشلم کی امید رکھتا ہوں۔ میں کبھی درمیان میں نہیں رکا، کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور کبھی مایوس نہیں ہوا۔ بس میں ایمان کی دوڑ دوڑتا رہا۔ کس جانب؟ نئے یروشلم کی جانب۔ میں بنا رکے آگے بڑھتا ہی رہا۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ میں قابل غور عرصے سے مسیحی ہو چکا تھا، بس مجھے کم از کم ایمان کا پہلا درجہ پاس کیا ہونا چاہیے، اور کم از کم میں آسمان کی پہلی سلطنت میں تو جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ سچا ایمان رکھتے ہیں تو آپ یقیناً خدا کے کلام سے عمل کریں گے۔ اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آسمان کی پہلی بادشاہی کا ذکر ہی نہیں، آپ فردوس میں بھی نہیں جا سکتے۔ یعقوب دوسرے باب کی 14ویں آیت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ یعقوب دوسرے باب کی 26ویں آیت کہتی ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ معاملہ نجات نہ پانے کا ہے، اگرچہ آپ کہتے ہوں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر لوگ کہیں بھی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آسمان اور جہنم اور عدالت ہے، اگر کام اور اعمال نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ہر چیز جو آپ سورج کے نیچے کرتے ہیں فضول اور بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ یعقوب دوسرے باب کی 26ویں آیت کہتی ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جب آپ کی روح کو خدا کی طرف بلا لیا جاتا ہے تو پھر آپ کا بدن کیا کہلاتا ہے؟ لوگ اسے لاش کہتے ہیں۔ اگر آپ کا باپ یا ماں مر جائے، ایک بار روح بدن سے نکل جائے تو بدن لاش ہی کہلاتا ہے۔ اس طرح ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کیا مردہ ایمان نجات دلا سکے گا؟ صرف زندہ ایمان ہی نجات دلا سکتا ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، اور ایمان با اعمال زندہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہم مردہ ایمان کے ساتھ کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ اگلے اجلاس میں میں آپ کو مانوی ممبرز کی مثالیں دوں گا جو پہلے چل بسے اور آسمان کی پہلی سلطنت میں گئے ہیں۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم اس زمین پر کھیل کھیلتے ہیں تو اگرچہ ہم سخت کوشش کرتے ہیں، ہم بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن ایمان کی دوڑ اس سے ذرا مختلف ہے۔ بے شک کسی کے دل کی تہ میں فرق کے مطابق اس کے ایمان میں نشوونما کا بیج تیز ہو سکتا ہے، یا اس کے مطابق دوسرے لوگوں کی نسبت سست ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی دوڑ میں بے شک ہماری اپنی کوشش کا ہونا ضرور ہے، مگر زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم خدا کا فضل اور قوت اور روح القدس کی مدد کس قدر حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کچھوے اور خرگوش کی دوڑ کے متعلق کہانی میں، جہاں کچھوا درمیان میں چھوڑے بغیر آخر تک دوڑا اور منزل مقصود پر پہنچ گیا، خدا کے تمام ایماندار اپنے ایمان کی دوڑ میں جیتنے کے نشان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لمبی دوڑ دوڑنے والے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اصل میں اچھے تربیت یافتہ دوڑنے والے وقت کو اچھی طرح مرتب کرتے ہیں۔ وہ بہت اچھا دوڑتے ہیں۔ وہ 100 میٹر کی دوڑ دوڑنے والوں کی طرح نہیں دوڑتے، بلکہ وہ وقت کو مرتب کرتے ہیں۔ وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وقت کو مرتب کرتے ہیں۔ اگر وہ آغاز سے ہی 100 میٹر کی دوڑ دوڑنے والوں کی طرح دوڑیں تو وہ لمبی دوڑ کے تیسرے حصے سے بھی پیچھے گر جائیں گے۔ تو جب آپ اپنی ایمانی زندگی میں ایمان کی دوڑ دوڑتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ قدموں کی چال کو مرتب کریں، مگر بہت سے نومرید ہوتے ہیں جو گرم جوشی سے دعا کرتے ہیں اور خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ آزمائشوں میں پڑتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔
ضرور ہے کہ آپ مستقل مزاج ہوں اور آسمان کی جانب بڑھیں۔ آپ کو راستے میں اپنا دل تبدیل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنا دل نہیں بدلنا چاہیے اور راہ راست پر چلتے رہنا چاہیے۔ وہ سب پورے روح کی تکمیل کر سکتے ہیں اور نئی یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اپنے ایمان کی دوڑ نہیں چھوڑے گا اور بہت مشکل وقت میں آپ خدا کے فضل اور قوت کو اور بھی زیادہ تلاش کریں گے۔ خدا باپ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ جب آپ اپنی دوڑ ختم کرتے ہیں تو انعامات بھی پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ اور بھی زیادہ روح القدس سے بھر جائیں گے اور ایمان کی دوڑ شادمانی اور خوشی سے دوڑیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔
بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں، اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔